बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। बरतानिया पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, पाकिस्तान का मुतालबा। वज़ारत दाखिला ने बाज़ाब्ता रेफरेंस बरतानवी हुकूमत को इरसाल कर दिया। बरतानवी हुकूमत अल्ताफ हुसैन के खिलाफ पाकिस्तानी रेफरेंस पर क्या कार्रवाई कर सकती है? क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक नई सियासी जमात है? मुत्तहिदा के सरकर्दा पार्लियामेंटेरियन बाबर गौरी और हैदर अब्बास रिजवी मंजर आम से कहां गायब हैं? मुत्तहिदा कायद के खिलाफ बरतानवी हुकूमत को रेफरेंस और पाकिस्तानी अदालतों में पाबंदी लगाने की दरख्वास्तें। क्या MQM पाकिस्तान दिफा करेगी? देखिए डॉक्टर फारूक सत्तार का नुक्ता नजर। MQM पर पाबंदी आयद की जाए, लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह 1 सितंबर को इब्तदाई समाअत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने भी मुत्तहिदा कायद के खिलाफ कौमी असेंबली में करारदाद जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने पनामा लीक्स पर तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। दरख्वास्त गैर संजीदा है, मुत्तल्लिका फोरम से रुजू करने का मशवरा। उधर 3 सितंबर के एहतजाज पर तहरीक इंसाफ के अपोजिशन जमातों से राब्ते। पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान मार्च में शिरकत की दावत। शेख रशीद की ताहिरुल कादरी से मुलाकात। क्या पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शरीक होगी? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मामले पर आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। उनसे बहुत से अहम सवालात हम उनके सामने पेश करेंगे, उनका नुक्ता नज़र भी जानेंगे। लेकिन शामी साहब, कुछ ही देर पहले ये खबर आई कि वज़ारत दाखिला पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता जो रेफरेंस है वो बरतानवी हुकूमत को इरसाल कर दी है। उसके साथ तमाम जो सबूत हैं जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बदअमनी के लिए उकसाया गया, लोगों को इश्ताल दिलाया गया और पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए गए, उनके जो सबूत हैं वीडियोज़ की सूरत में या ऑडियो की सूरत में वो अटैच करके भेजे गए हैं हुकूमत बरतानिया को। हाँ, उसके साथ ही लाहौर हाई कोर्ट में जी एक दरख्वास्त भी दायर हुई है और सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर हुई है। ये मौलवी इकबाल हैदर साहब ने वहाँ पर मौलवी इकबाल हैदर साहब तो इस तरह की दरख्वास्तें दायर करने की खास शोहरत रखते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी आफ्ताब वर्क एडवोकेट हैं जिन्होंने पहले दरख्वास्त दी थी कि मुत्तहिदा कायद की जो मीडिया पे उनके जो बयानात नशर होते हैं नाम तस्वीर के साथ, तस्वीर और बयान पर जब पाबंदी लगी थी तो उन्हीं ने दरख्वास्त दी है कि ये इस पर पाबंदी लगाई जाए MQM पर, क्योंकि इसकी जो अल्ताफ हुसैन साहब हैं उनकी मुल्क दुश्मनी वाज़े हो चुकी है या साबित हो चुकी है। अब जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के वो इसकी समाअत करेंगे 1 सितंबर को, 1 सितंबर को, और उसमें फैसला करेंगे कि वो इसको एडमिट करते हैं या इसको किसी दूसरे फोरम की तरफ भेज देते हैं। तो बहरहाल बरतानिया को जो रेफरेंस गया है तो इसका मतलब यह है कि बरतानवी हुकूमत को वहाँ के कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है। अब ये कानून क्या है, ये आम सवाल है और इसी को हमने क्या हो सकती है इस मौजू का सवाल रखा और इस पर राय जानते हैं मुमताज़ कानूनदान और कॉलम नवीस जनाब नसीम अहमद बाजवा साहब से, जिन्होंने लंदन से हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बाजवा साहब, ये जो रेफरेंस भेजा गया है हमारी वज़ारत दाखिला की तरफ से कि अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ कार्रवाई करे बरतानिया, क्योंकि यहाँ उन्होंने लोगों को तशद्दुद पर उकसाया है और मीडिया हाउसेस पर फिर हमले हुए हैं, और इसके अलावा वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में मसरूफ़ है उन बरतानिया की सरजमीन पर। तो बरतानिया का कानून क्या कहता है, क्या कार्रवाई इस पर हो सकती है? शामी साहब, पहली बात तो यह है कि रेफरेंस की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। इसे सफारती सतह पर जो डिप्लोमेटिक चैनल्स है उसके जरिए ये एक खत है
جو ہماری ہر حکومت خط لکھ سکتی ہے. یقیناً یہ پہلا خط تو نہیں ہوگا جو ہماری حکومت نے برطانیہ کو لکھا ہے. اور اس کا موضوع جو ہے وہ الطاف صاحب کی جو یہاں ان کی جو سرگرمیاں ہیں اس کے کئی حصے ہیں. جو وہ رائے کا اظہار کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں، وہ کہتے ہیں مجھے یہ ملک اچھا نہیں لگتا اور اس کے خلاف کچھ دوسرے الفاظ ادا کرتے ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا. یہ برطانوی قانون جو ہے وہ آزادی جو ہے تحریر و تقریر اس کے تحت انہیں حق دیتا ہے. یہاں کے لوگ اس سے زیادہ سخت باتیں اپنے ملک کی حکومت کے بارے میں کہتے ہیں. میں بھی 50 سالوں سے کہتا ہوں، مجھے کبھی گرفتار نہیں کیا. نہیں، مملکت کے بارے میں کہتے ہیں نہیں، آپ برطانیہ کے بارے میں کہتے ہیں یا حکومت کے بارے میں کہتے ہیں؟ نہیں، یہاں برطانیہ سے تو مجھے کوئی زیادہ شکایت نہیں ہے، برطانیہ حکومت سے ہی ہو تو سکتی ہے. الطاف حسین صاحب نے حکومت کے بارے میں بات نہیں کی، انہوں نے مملکت کے بارے میں بڑا بات اہم کی. نقطہ ہے سر لیکن کہ بہرحال نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو لوگوں کو تشدد پر اکسایا، یہ بات دوسری جو ہے آپ کے تشدد پہ اکسانا، یہ برطانوی قانون کی خلاف ورزی ہے. اچھا، تو اس میں جو مجھے وقت ملا آج اس کے مطالعے کا، وہ یہ تھا کہ ایک برطانوی شہری کیا اپنے ملک میں رہتے ہوئے دوسرے ملک میں اگر نقص امن کا مرتکب ہو تو وہ اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے. دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ ملک جس کے بارے میں پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ بالکل مجاز ہیں، کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، اس کے لوگ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، تو وہ ان کے خلاف جو کارروائی کرے میں اس پہ رائے نہیں دے سکتا. غالباً شامی صاحب آپ کا سوال یہ ہے کہ برطانوی حکومت الطاف حسین صاحب کے خلاف کیا کر سکتی؟ ٹھیک، یہی سوال ہے. یقیناً ریفرنس جو ہے وہ تو بالکل اس کی تو جو ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کہنا کہ یہ تو ایک بالکل یہ نا آپ اسے نہیں، وہ ٹھیک ہے، اس سے مطالبہ کہیں گے، تقاضا کہیں گے، یہ آرزو کہیں گے، کچھ تو کہیں گے نا اس کو. بہرحال وہاں کا قانون کیسے حرکت میں آ سکتا ہے؟ وہاں کا قانون جی حرکت میں آ سکتا ہے کہ پاکستان کے یہاں جو ہمارے سفیر ہیں وہ پاکستان کی حکومت کے بہاف پر ان کے خلاف، جسے پاکستانی عام لینگویج میں ہم FIR کہتے ہیں، وہ ان کے خلاف ایک فوجداری کیس دائر کر سکتے ہیں کہ آپ کا شہری مندرجہ ذیل جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے. انہوں نے آج تک کسی وکیل سے اس پہ مشاورت نہیں کی. پاکستان کا یہ ساری کارروائی، آپ اس پہ شاید خوش نہیں ہوں گے میرا جواب سن کے، یہ لوگوں کی اشک شوئی کے لیے یہ ایک نمائشی کارروائی ہو رہی ہے. کوئی یہاں قانون دان پاکستانی حکومت کے اس قدم کو سنجیدگی سے نہیں لیتا. وہ کہتا ہے اس کی تو کوئی لیگل ویلیو ہی نہیں ہے، جو وزارت داخلہ کے ریفرنس کی کوئی اہمیت قانونی نہیں. ٹھیک ہے. بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا. یعنی سر انہوں نے تو مشورہ دے دیا ہے کہ آپ اس طرح سے ریفرنس بھیج کے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو باقاعدہ کسی قانوندان کے ذریعے ایک فوجداری مقدمہ برطانیہ میں ان کے خلاف دائر کرنا. مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے. پھر برطانوی حکومت جو ہے وہ ریاست بھی تو برطانیہ کی موجود ہے نا، وہ اس کا شہری جب کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے وہ بھی تو کارروائی کرنے کی مجاز ہے نا. اب دیکھیے کوئی قتل کی واردات ہوتی ہے، کوئی اقدام قتل ہوتا ہے، کوئی تشدد پر اکسایا جاتا ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ اپنے شہری کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی. یعنی اس کو اس طرف توجہ دلانی مقصود ہے. ظاہر ریفرنس جو ہے وہ حکم نامہ تو نہیں ہو سکتا، نہ کوئی مارشل لا کا آرڈر ہو سکتا ہے، وہ تو ایک توجہ دلائی گئی ہے اور یہ ایک تقاضا کیا گیا ہے، تو اس کو ہمیں اسی سینس میں لینا ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. آپ کو پروگرام نقطہ نظر میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سر دست تو یہ بتائیے کہ سربراہ متحدہ قوم پاکستان آپ کو لکھیں یا قائد MQM پاکستان لکھیں؟ سربراہ MQM پاکستان، کیونکہ ہم مشاورت کے ساتھ بالکل جمہوری طریقے سے، ہمارا ایک مشاورتی فورم بھی ہے اور اس میں رابطہ کمیٹی بھی ہے، ہمارے کچھ اہم شعبوں کے ذمہ دار بھی اس میں ہیں، کچھ پارلیمنٹیرین بھی ہم اس میں ہیں. تو میرے خیال میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جب ہم نے بیڑا اٹھایا اور ذمہ داری اٹھائی ہے تو ہم ایک مشاورتی عمل کو قائم رکھیں، ایک جمہوری طریقوں کو قائم رکھیں اور فیصلے مل جل کر رکھیں. ٹھیک ہے، میں ان سب میں میرے پاس یہ ٹائٹل پہلے ہی ہے کہ جو کہ پاکستان الیکشن کمیشن کے ساتھ ہماری رجسٹریشن ہے، تو میں اس میں سربراہ ہوں. اس میں لیڈر کہیں، سربراہ کہیں، لیڈر کا اردو ترجمہ قائد کر دیں. لیکن یہ کہ یہ ٹائٹل کے جھگڑوں سے نکل کر ہمیں کام کرنا ہے اور ہمیں کوششیں کرنی ہے کہ یہ جو ہم نے ایک ماڈل قائم کیا ہے مڈل کلاس سیاسی جماعت کا،
اور لوگوں کو بااختیار بنانا ہے. اس کا مقصد یہ ہے پاکستان کی سلامتی اور وحدت پر کسی حال میں کمپرومائز کیے بغیر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بنیادی نصب العین ہے. جی مگر فاروق صاحب یہ بتائیے کہ اب یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور متحدہ قومی موومنٹ لندن یہ دو الگ الگ جماعتیں ہو گئیں، جس طرح دو مسلم لیگیں ہو سکتی ہیں، ایک کاف مسلم لیگ، ایک نون مسلم لیگ، یا ایک آل پاکستان مسلم لیگ؟ بالکل ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. پہلے بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستانی تھی اور اب بھی ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ رابطہ کمیٹی کے اراکین لندن میں ہے، لیکن ہمارا یہ اکثریتی فیصلہ اور جو ہم نے پالیسی فریم ورک بنایا ہے اس میں جب ہم نے یہ کہا کہ ہمارا مکمل قطع تعلق ہے، ہم نے کر لیا ہے. تو جو لندن کے رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں ان سے بھی کمیونیکیشن کے کسی ذریعے سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور اگر وہ اپنا مشورہ کسی طرح بھیجنا چاہیں تو وہ مشورہ سامنے ضرور رکھ دیا جائے گا، لیکن یہ کہ فیصلہ یہاں پر ہوگا. اسی سے جڑا سوال یہ ہے کہ اسی سے جڑا سوال یہ فاروق صاحب کہ کیا ندیم نصرت صاحب اب بھی کنوینر ہیں رابطہ کمیٹی؟ ندیم نصرت کنوینر پارٹی کے جو 2016 کے الیکشن ہوئے تھے 2016 اپریل میں اس کے مطابق تو ہے نا. اب اگر ان کی کنوینرشپ ہمارے پالیسی فریم ورک سے کہیں متصادم ہوگی اور کہیں پر یہ نہیں ہے، اور بہت ہماری خوبصورتی کے ساتھ ہمارے آئین میں ایک بات ہے کہ کنوینر کی ایبسنس میں ڈپٹی کنوینرز ایکٹنگ کنوینر کے طور پر کام کریں گے اور سارے اختیارات ان کے پاس ہوں گے اور وہ سارے معاملات چلائیں گے. تو میرے خیال میں ہمارے یہاں جو ایک احترام میں اور اعتماد میں ایک جو طریقہ کار وضع رہا 38 سالوں سے، تو اس کا پرسیپشن جس طرح بھی بنا کہ سارے ڈسکریشنریز اور ثوابدیدی اختیارات لندن میں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن آئین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آئین انشاءاللہ ایک دو دن میں جو آئین موجودہ ہے اس کو بھی ہم لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنا دیں گے، اور اگر اس میں ہمیں کوئی ترمیم ناگزیر ہوئی تو وہ ترمیم بھی ہم کر گزریں گے. گویا ندیم نصرت فعال کنوینر نہیں ہے اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیے، بالکل فعال کنوینر نہیں ہے. دیکھیں یہ لیکن سلمان مجاہد بلوچ صاحب آج ہی ایک ٹی وی چینل پر انہوں نے اعتراف کیا کہ بالکل وہی کنوینر ہیں اور وہ رہیں گے. دیکھیں میں نے بھی منع نہیں کیا، کنوینر تو ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ انہیں پاکستان میں موجود ہونا ہوگا ہمارے آئین کے مطابق. اگر وہ موجود نہیں ہے تو آئین بڑا واضح ہے. گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رابطہ کمیٹی کے جو ارکان پاکستان میں موجود ہوں گے رابطہ کمیٹی ان پر مشتمل ہوگی اور بیرون ملک مقیم لوگ جو ہیں وہ اس میں کام نہیں کر سکیں گے. جی ہاں، وہ کام نہیں کر سکیں گے، فیصلوں میں شریک نہیں ہو سکیں گے. ہاں چونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہم دنیا بھر سے مشورے لیں گے، تو مشورے تو کہیں سے بھی آئیں گے، ہم اس کو دیکھیں گے ضرور، اور وہ اگر ہمارے پالیسی فریم ورک کے مطابق ہوں گے تو قابل قبول ہوں گے، اس سے متصادم ہوں گے تو قابل قبول نہیں. ایک بریک فاروق صاحب لے لیں، ایک چھوٹی سی ایک بریک. فاروق صاحب قطع کلامی کی بات ہے، ایک بریک چھوٹی سی لے لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پھر آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے، جو ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شریک گفتگو ہیں. شام صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے ٹیلی فون لائن ہماری ڈسکنیکٹ ہوئی ہے، دوبارہ ان کو ہم لائن پر لیتے ہیں. لیکن ابھی مجھے جو میسیجز آئے ہیں وہ سارے باجوہ صاحب کی گفتگو پہ آئے ہیں کہ گویا ہم کچھ نہیں کر سکتے بحیثیت ریاست. نہیں، ریاست جب برطانیہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی نا، کہ برطانوی حکومت کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ حضور آپ کے ایک شہری جو ہیں وہ اس طریقے سے لوگوں کو نقص امن پر اکسا رہے ہیں، میڈیا پر تشدد کے لیے کہہ رہے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اب یہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، مقدمہ درج کر سکتی ہے، اور قانون جو ہے اس کو اس کا اختیار دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. گفتگو ادھوری رہ گئی تھی بریک کی وجہ سے. شامی صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے. جی شامی صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بات درست ہے کہ آپ کا دستور جو ہے
उसमें कुछ तरमीम की जा रही है या कोई अदाफा किया जा रहा है, या अल्ताफ हुसैन साहब के जो इख्तियारात हैं उनको कोई उसमें से निकाला जा रही है, कोई ऐसी शेख, ये बात दुरुस्त है क्या? देखें, जो दस्तूर हैं मुजीबुर रहमान शामी भाई, उसमें कोई सवाबदीदी इख्तियार का या कोई इस कदर इख्तियारात का जो है वो कोई जिक्र है ही नहीं, उसमें कहीं प्रोविज़न नहीं है। दस्तूर बहुत सादा सा है और मुख्तसर सा है और बड़ा जामे है। अच्छा, अब बात ये कि ये जो हमारा तरीक़ेकार था, जो दस्तूर के साथ साथ एक एहतराम के लिहाज से एक जो तरीक़ेकार मुरव्विज हो गया था, एक प्रेसिडेंस चली आ रही थी ना, तो उसकी बिना पर था और उसका एक तासुर बनता चला गया, तो लोगों ने ये कह दिया और पकड़ लिया कि अब दस्तूर में तब्दील किए बगैर तो मतलब ये है कि ये मुमकिन ही नहीं कि हम इस तरह आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार होकर काम कर सकते हैं और हमने जो दावे किए हैं उसको हम साबित कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ भी दस्तूर में बहुत कम से कम अगर तरामीम की ज़रूरत होगी तो हम कर लेंगे, और दस्तूर भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ के सुना देंगे, और उसमें क्या तरमीम की जा रही वो भी 2-3 रोज़ की बात है। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें भी हम कर लेंगे जल्दी। तो कौन तरमीम का मजाज कौन है, वो कौन सा अदारा है पार्टी का जो तरमीम कर सकता है? देखिए, वो तो यकीनन जो 2/3 राब्ता कमेटी की अक्सरियत होती है, और राब्ता कमेटी ही जो है वो उसकी मजाज है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। राब्ता कमेटी ही करेगी और राब्ता कमेटी ही करती है और राब्ता कमेटी ही करेगी। फारूक भाई, जो दरख्वास्तें गई हैं, अब नदीम नुसरत, जी बात पूरी कर लीजिए आप। मैं ये कह रहा था कि देखें, नदीम नुसरत एहतरामन में उनको भाई कहता हूँ, और जाहिर है कि जो और भी कॉलीग्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी इस सारी सूरत हाल को समझते हैं, और ये बिल्कुल तासुर भी था, और जाहिर है कि अमली तौर पर भी लंदन से फ़ैसले होते थे, तौसीक भी होती थी, तायीद भी होती थी, और वहाँ से फ़ैसले भी आते थे ना। तो यही सारी बातें जो हैं वो एक ये पूरा एक जो सूरत हाल कायम हुई थी, और जब फ़ैसले इस्तरारी होने लगे, पॉलिसियाँ जो हैं वो मबहम हो, वाज़े ना हो, और फिर उसमें जब एक फ़ैसला हो, एक तकरीर हो, और उसके बाद नारे लग जाए, फिर वो गलती और उसको वापस लिया जाए, तो ये एक सारी एक मखसूस सूरत हाल है जिसमें जब वहाँ से लकीर खींची गई तो हमने भी लकीर खींची है। आप ये बताइए साहब, इजाज़त दीजिएगा, मैं ये जानना चाह रहा था इनसे, क्योंकि अभी हमने जिक्र भी किया प्रोग्राम के आगाज़ में, एक तो रेफरेंस गया, फिर अदालतों में जो दरख्वास्तें देंगी हैं, 2 नौयत की हैं वो, एक तो मुत्तहिदा कायद जो हैं उनके हवाले से दरख्वास्तें हैं, और दूसरी दरख्वास्त में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है उसमें उनके पार्लियामेंटेरियंस के नाम लिख के उस पर पाबंदी और उनके नाम ECR में दाखिल करने की बात की गई है। उसको तो आप ज़ाहिर बात है आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जो मुत्तहिदा कायद के हवाले से दरख्वास्तें हैं, उन दरख्वास्तों में आप उन्हें डिफेंड करेंगे? पहली बात तो ये कि कोई ऐसी बात जो की जा रही है, कल 1-2 चैनल्स पे मैंने खबर देखी थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये इलेक्शन कमीशन के एक तर्जुमान को कोट किया, और जो उसका आइन है वो जिस नाम से है, जिसके नाम से है, उसकी वजाहत के बाद उन्होंने जो अपनी इंटरप्रिटेशन दी है कि लंदन से जो कुछ कहा गया था, कहा जा रहा था, उसका बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पर नहीं आता है, लिहाजा उसकी बिना पर, और फिर हमारे डिनाउंस कर देने के बाद, और फौरी तौर पर डिनाउंस कर देने के बाद, और जो हमारा मंशूर है और आइन है उसी के मुताबिक डिनाउंस किया कि अगर जो तहरीक के बानी है अगर वो भी ये बात कर रहे हैं तो उनके उस अमल को भी डिनाउंस कर सकते हैं, और आइंदा उनके जो फैसले हैं उसको भी रोक सकते हैं और कतई ताल्लुक़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हमने अपने दस्तूर में कोई गैर आईनी काम नहीं किया, जहाँ तक मेरी इंटरप्रिटेशन है, और अगर किया भी है अपने दस्तूर के ख़िलाफ़ तो वो पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की रियासत को हर चीज़ पर मुकद्दम समझ कर किया है। तो ये मैं समझता हूँ उसके बाद वाज़े है। अब अगर अदालतों में मुझे बुलाया जाएगा, अदालतें बुलाएंगी जो कि गैर जानिबदार फोरम है, तो मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन अगर हुकूमत मुझे गवाह बनाकर पेश करने की बात करेगी तो हुकूमत का काम है कि ऑन द फेस ऑफ इट जो रिकॉर्ड पर चीज़ें हैं, जो चीज़ें वीडियो क्लिप्स के ज़रिए से आ गई हैं, ये सारी बातें मैं समझता हूँ सामने हैं। तो इसमें होना ये चाहिए कि हर आइन और क़ानून के तकाज़े भी पूरे हों
اور عدل اور انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں، اور صرف پورے نہ ہو، پورے ہوتے ہوئے نظر بھی آئے. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ایک مہذب اور ایک جمہوری معاشرے کی بنیادی اساس ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی کو بنیاد بنا کر سب کو آگے بڑھنا ہے، بڑی ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہے، بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا مینڈیٹ منقسم ہے، اور کئی اعتبار سے ہم منقسم ہیں. ایک قومی ایجنڈے کو بھی اب ہمیں وضع کرنا ہے. تو ہم تو اپنے ایک جو مقامی جو ہماری پارٹی کا ایجنڈا ہے منشور وہ ہے، دوسرا ایک قومی ایجنڈے کو بھی ہم پرسیو کریں گے. اور ہم کراچی فاروق صاحب یہ بتائیے مجھے، جی یہ کچھ آپ کی جو خواتین جو ہیں گرفتار ہوئی ہیں، جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رہا کر دیا جائے، ان کے بارے میں نرمی اختیار کی جائے، اب وہ جو خواتین ہیں کیا انہوں نے نعرے لگائے اور انہوں نے وہاں حملے میں شرکت کی؟ تو اگر ان سے کوئی نرمی کا سلوک کیا جائے، کیونکہ بہرحال وہ خواتین ہیں، تو کیا یقین دہانی آپ اس طرح کی کوئی کرائیں گے کہ آئندہ سے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ خواتین کو اس طرح کے معاملات میں یعنی دعوت نہ دیں دخل انداز ہونے کی؟ کیا ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ پہلی بات جی بالکل، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سیاسی جماعت نے ان کو اجازت نہیں دی، اسی لیے سیاسی جماعت کے ڈپٹی کنوینر ایک ہڑتال پہ تھے عامر خان، اور دوسرے جو ہڑتال پہ نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے بیٹھے تھے، پرویز رشید سے بات چیت کر کے آ رہے تھے، معاملات آگے بڑھ سکتے تھے، اس کی خاصیت تک یقین دہانی تھی. اور جمعرات کو ہمیں 2 روز بعد اسلام آباد بھی جانا تھا، اور مراد علی شاہ صاحب سے ایک وفد بھی مل چکا تھا. اس کے بعد اگر وہ خواتین ڈریگ ہو گئی ایک سچویشن میں اور بادل نہ خواستہ غیر ارادی طور پہ، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، یا کم از کم میرے یا میرے بہت سارے ساتھیوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اگر پس پردہ کوئی اس قسم کی منصوبہ بندی ہوئی جیسا کہ ڈی جی رینجر صاحب کہتے ہیں، تو ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر منصوبہ بندی ہے، منصوبہ بندی جنہوں نے کی ہے، اگر ان کے نام آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، ان کا تعلق ہم میں سے کہیں ہماری صفوں میں کہیں وہ لوگ موجود ہیں، اور انہوں نے اس اشتعال انگیزی میں اگر جو صورتحال ہوئی تھی، جو وہاں ایک ایسا ریئیکشن خوفناک قسم کا آ گیا تھا، اور مجھے یہ بھی ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے لوگ تھے تو ایم کیو ایم سے نکالے ہوئے بھی لوگ ایسی سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ایسے شرپسند موجود رہتے جن کو ہم نے نکالا ہوا ہے. تو یہ ساری باتوں کو سامنے رکھ کر جو انصاف اور قانون کے تقاضے ہیں بالکل پورے ہونے چاہیے، اور اگر وہ خواتین بھی اس میں تھیں تو ان کے ساتھ ریاست ٹھیک ہے. فاروق بھائی ایک بریک کی جانب مجھے بڑھنا ہے، آگے قطع کلامی چاہوں گا، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج حلف اٹھایا میئر اور ڈپٹی میئر نے، انہیں جیل سے رہا کیا گیا کچھ دیر کے لیے، لیکن وہ جانا چاہ رہے تھے وسیم اختر صاحب مزار قائد پر. حلف برداری کے لیے تو آنے دیا گیا لیکن وہاں جانے کی اجازت نہ دی گئی. کیا ریزن دی آپ کو سندھ حکومت نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ جو فیصلہ کرنے کا جو سسٹم ہے ہمارے ہاں وہ بڑا کنفیوزنگ ہے کہ کون کس سے پوچھ رہا ہے، کس سے اجازت لے رہا ہے. وزیر اعلیٰ پولیٹیکل آدمی ہیں، میئر ہائیسٹ آفس ہوتا ہے پولیٹیکل، ایک سیاسی جمہوری عمل کے ذریعے سے وہ منتخب ہوتا ہے، اور یہ تو 9 مہینے لگ گئے آخری مرحلے کے انتخاب ہوتے ہوتے، 7 سال بعد بلدیاتی انتخاب ہوئے ہیں. یہ اتنے سالوں بعد اور پھر اتنے مہینوں کے بعد الیکشن کے بعد ایک والی وارث، ایک سرپرست شہر کا ملا ہے. اور شہر قائد جسے کہتے ہیں، جہاں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، ان کے آخری آرام گاہ ہے، اگر وہاں نہ جانے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کیا رکاوٹ مانی تھی. ایک ایسکارٹ اور دینا تھا. چیف سیکرٹری نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اجازت دیتے ہیں لیکن آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں جانے دیں گے. تو کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، ساری چیزیں کوئی وجہ نہیں بتائی کہ ظاہر. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ کچھ بڑے سرکردہ نام تھے متحدہ قوم موومنٹ کے، بلکہ ہیں میرے مراد بابر غوری صاحب کی جانب ہے، حیدر عباس رضوی صاحب کی جانب ہے، کئی اور نام بھی ہیں، فیصل سبزواری بھی ہیں. تو یہ بڑے اچھے اسپیکر تھے، بڑی اچھی نمائندگی کرتے تھے متحدہ کی، یہ کہاں غائب ہیں؟ دیکھیں اپنی ڈومیسٹک کچھ مجبوریوں کی وجہ سے فیصل بھائی کی وائف جو ہے وہ
وہاں کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے لیے بہت مشکلات ہو گئی تھی، تو وہاں رک گئے تھے وہ. پھر حیدر عباس رضوی کینیڈا میں ان کی نیشنلٹی کے لیے، چونکہ وہ تو اب الیکشن لڑ ہی نہیں رہے، ڈویل نیشنل ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، تو انہیں وہاں کچھ دنوں کے لیے وہ لازمی قیام کرنا ہوتا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ جیسے ہماری ضرورت ہوگی ہم ان سے کہیں گے تو وہ واپس آ سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ واپس آئیں گے انشاءاللہ. تو سارے پرندے جو ہیں وہ گھر واپس آ جائیں گے؟ پرندے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو یہ بھی مثال صادق نہیں آتی کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. پرندہ ہے، گیا ہے اڑنے کے لیے، واپس آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن کچھ پرندے تو اڑ گئے نا، ایک دن وہ رینجرز کی تحویل میں جاتے ہیں، اگلے دن پتہ چلتا ہے کسی جماعت کے ساتھ انہوں نے وابستگی اختیار کر لی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آج میری بات کو آپ نوٹ کر لیں، وہ بھی واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے. وہ پرندے ذرا اپنے گھرندوں کو، گھونسلوں کو بھول گئے تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی واپس آئیں گے. وہ اصل میں چلتی ہے تو مائگریٹری برڈز ہیں، وہ مائگریٹ کر گئے تھے، واپس آئیں گے. I might be wrong. ایک اطلاع یہ ہے کہ فیصل بھائی کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ شاید آپ کے درمیان اور مصطفیٰ کمال صاحب کے درمیان کوئی پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو موجودہ صورتحال بنی ہے اس تناظر میں. تصدیق یا تردید کریں گے آپ؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے نا، تو کوئی چیز اسپیکولیٹ اس وقت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. اور ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ جب عامر خان آفاق کے ساتھ حقیقی میں گئے تھے تو 15-20 سالوں کے بعد جو ہے وہ واپس آ جائیں گے اور آج سینئر ڈپٹی کنوینر ہوں گے، ہمارے ساتھ کام کریں گے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے جو ہمارے سامنے اس وقت منظرنامہ ہے، اس میں کوئی یہ جو اسپیکولیشن میں اس میں جا نہیں سکتا ہوں، میری مجبوری. مطلب نہ تو دروازہ بند کر رہے ہیں اور نہ کھول رہے ہیں. یہ مجیب الرحمان صاحب کو پورا اختیار ہے کہ وہ اس پر جو تبصرہ کریں، تجزیہ کریں، یہ چیزیں میں آپ کے لیے بھی چھوڑ رہا ہوں. تو مختصر یہ بتائیں رشید گڈیل صاحب کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہے. کل میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ تو یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ 15 دن بعد جو اونٹ کی کوہان ہے اس کا پانی ختم ہوگا اور 3 سے 4 دھڑے بن سکتے ہیں اور 15 دن بعد صورتحال واضح ہوگی. انہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ چودھری نثار صاحب نے بھی ایک بیان کراچی میں دے دیا جب آئے تھے نا کہ بھائی اب کتنی ایم کیو ایم بنتی ہے، واللہ عالم 3 بنتی ہے، 4 اچھا ایسا ان کو کہنا نہیں چاہیے تھا. اس سے یہ شکوک و شبہات اور گہرے ہو جاتے ہیں. اچھا ہم کہہ رہے ہیں کہ چلے بھائی، آپ کو سب سے زیادہ مسئلہ تھا ایک اسٹائل آف پالیٹکس، دوسرا مسئلہ تھا کسی کے بیانات، تقریریں، پاکستان مخالف یہ نعرے اور یہ ساری چیزیں ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت، ناقابل فہم، وہ سب باتیں ہو گئی. تو صرف کہنا یہ ہے کہ جب وہ اس مسئلے کا ایک حل ہم نے نکال دیا ہے تو پھر باقی جو سیاسی ایک عمل ہے، ایک جمہوری عمل ہے، ایک لیجیٹیمیٹ جائز ملک کی 4تھی بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کا وجود ہے، مینڈیٹ ہے، تو اس کو تسلیم کر کے اس کو سپیس دینی چاہیے، اس کو کام کرنے. ہمارے پاس وقت کی انتہائی قلت ہے. جاتے جاتے شامی صاحب میرا جی چاہ رہا ہے کہ یہ جو مسمار کیے جا رہے ہیں دفتر، یہ مسمار نہیں ہونے چاہیے، اور یہ مسمار نہیں ہونے چاہیے دفتر، اور ہمیں کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور وکٹمائزیشن کا تاثر اور 3-4 ایم کیو بنانے کا تاثر نہیں آنا چاہیے. بس یہ میں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اور تاثر بھی نہیں آنا چاہیے. یہ جامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عامر لیاقت حسین صاحب کا ذکر کرنے کو میرا دل چاہ رہا ہے. سر اس لیے کہ وہ دیکھیں نا انہوں نے 3 ماہ بڑے اچھے طریقے سے متحدہ کے. پتہ نہیں آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا دل چاہ رہا ہے؟ دیکھیں ان کے لیے بھی میں اتنا کہوں گا کہ صبح کا بھولا دوپہر کو بھی واپس آ جائے تو اس کو بھی بھولا نہیں کہتے. وہ تو 3 ماہ پہلے بھول کے واپس آ چکے تھے. چلیے اللہ تعالیٰ ان کو بار بار بھولنے کی اور بار بار واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی آپ کے وقت سے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا وقت کے لیے. جی ایک بریک شام صاحب لے لیتے ہیں، ابھی 2-3 اور اہم موضوعات ہیں وہ رہ گئے ہیں تو ان پر پھر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شام صاحب آج سپریم کورٹ نے تو سرخ جھنڈی دکھا دی ہے تحریک انصاف کو بظاہر، کیونکہ درخواست جو تھی پاناما لیکس پر ان کی اس پر اعتراض لگا کر واپس کیا، اور یہ بھی میڈیا کوٹ کر رہا تھا، کہا گیا کہ درخواست غیر سنجیدہ ہے. نہیں پتہ نہیں، یہ کاکا رجسٹرار نے اعتراض لگایا ہے. اور دیکھیے کل ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس میں یہ بات نظر آ رہی تھی کہ اس کی یہ معاملہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے سامنے اٹھایا جا سکتا ہے، ٹھیک، اور وہیں اٹھایا جانا چاہیے. جب ایک فورم موجود ہو
تو پھر آپ انتہائی عدالت میں پہلی بار نہیں جا سکتے. تو بہرحال اعتراض رجسٹرار نے لگا کر درخواست واپس کی ہے. اس اعتراض کو ان کے وکیل صاحب چیلنج کریں گے اور چیف جسٹس جو ہیں وہ خود سنیں گے اعتراض ان کا یا کوئی اور جج سنیں گا. پھر دیکھتے ہیں کہ کیا سماعت کے لیے یہ منظور ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی. دوسرا، آج شامود قریشی صاحب اعتزاز صاحب سے ملے ہیں جو 3 ستمبر کا احتجاج اس میں انہوں نے آنے کی دعوت دی ہے. اعتزاز صاحب نے کہا کہ مشاورت کریں گے پھر ہی کوئی جواب دیں گے. پھر قادری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے شیخ رشید صاحب کی. تو شیخ صاحب آج تو نہیں آ سکے پروگرام میں بات کرنے، لیکن مجھے یہ اپنے ذرائع سے اس ملاقات کے حوالے سے یہ علم ہوا ہے کہ کل غالباً کوئی اعلان باقاعدہ ہو رہا ہے کسی اتحاد کا 3 ستمبر کے لیے، جس میں قادری صاحب تحریک انصاف سے باقاعدہ وہ کوئی اعلان کریں گے. وہ اصل میں پیپلز پارٹی کے لیے مشکل یہ ہو گئی نا کہ ان کو مشاورت ان سے نہیں کی گئی 3 ستمبر کے پروگرام کے لیے. ہاں، پروگرام کا اعلان کرنے کے بعد ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا گیا کہ آپ بیعت کر لیجئے. ویسے تو چودھری شجاعت حسین صاحب اور پرویز الہی صاحب سے بھی پی ٹی آئی کے حضرات جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے تو دعوت قبول کر لی ہے کہ 3 ستمبر کے احتجاج میں وہ شریک ہوں گے. پیپلز پارٹی جا رہی ہے پھر احتجاج میں یا نہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، پیپلز پارٹی تو میرا خیال ہے کہ مشکل سے جائے گی. اگر گئی بھی تو ٹوکن کے طور پر نمائندگی اس کی ہو جائے گی. اگرچہ کہ آج تو بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے معاملے میں ٹویٹ کیا ہے، وہ میں بتاتا ہوں. جو اعتراض ہے، جو واپسی ہے اس کی درخواست کی، ان کو بڑی شاک گزری ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ another blow to legitimacy of judiciary کیونکہ yet another petition جو ہے on Panama Leaks تمہیں بولا کریں انگریزی کہاں کا سمجھ آئے گی. انہوں نے کہا جی ایک اور بلو ملا ہے جوڈیشری کو، اس کی لیجیٹیمیسی کو، اور یعنی سپریم کورٹ کی لیجیٹیمیسی کو. ہاں، کیونکہ انہوں نے ریجیکٹ کی ہے. اور انہوں نے کہا اگر یہی پرائم منسٹر جو ہیں جن کے خلاف درخواست کی، یہی اگر پیپلز پارٹی کی ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کوئی قانون کا کچھ شدت بھی ہو جانی چاہیے. ان کو معلوم ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے بارے میں کس طرح گفتگو کرتے ہیں. وہ لیجیٹیمیسی سپریم کورٹ کی ان کی گفتگو کی محتاج نہیں ہے. اور یہ بات پراپر فورم کی ہے. ان کے وزیر اعظم پر تو حکم عدولی کا الزام تھا سپریم کورٹ کی، خود سپریم کورٹ کا حکم آ چکا تھا. تو دونوں میں فرق سمجھے اور بات سمجھ کے وہ کریں. اب ایک بات سن لیجئے، ہمارے سجاد مسلم مراد صاحب جو ماہنامہ ترجمان القرآن کے ایڈیٹر انچارج تھے، کوئی 20-21 سال انہوں نے ادارت کی اس. اور خرم جاں مراد جو جماعت اسلامی کے مرحوم رہنما ہیں، ان کے بھائی چھوٹے، اور ہمارے یو ایم ٹی جو ہے اس کے جو ریکٹر ہیں حسن صہیب مراد کے چچا تھے. ان کا انتقال ہو گیا. کم و بیش 80 برس کی عمر انہوں نے پائی. پہلے استاد رہے، بعد میں اس سے صحافت سے وابستہ ہوئے، اور ترجمان القرآن جو ہے ان کی عدالت میں بہت آگے بڑھا. اللہ کرے وقت ختم ہو رہا ہے. ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. اب 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ، کیونکہ پروگرام ختم کرنے کا مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو علی زیادی صاحب کا جو آرمی چیف وہ کا بیان اس پہ کل کریں گے. دوسری بات بڑی اہم یہ تھی کہ جو نواب حسان صاحب جن کا تعلق ان 22 شخصیات میں ہے جن کو ایلچی بنایا گیا مسئلہ کشمیر کے لیے، اس کے بارے میں کل گفتگو کریں گے. ان کے پرچار جو بھی دکھائیں گے. اور ایک اور بات آج یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کامران خان صاحب کے ساتھ جو پروگرام تھا اس میں مسئلہ کشمیر پر ان سے جو سوالات کیے گئے وہ بڑی خاصے کی چیز ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب پی آئی سی گئے ہیں، جس کے حوالے سے میڈیا میں خاصی خبریں آتی رہتی ہیں. وہاں پر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں گئے ہیں. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دل کا جو سب سے بڑا ہسپتال ہے، اور اس کے حالات دیکھ کر وہ خوش ہوئے ہیں. صفائی بہت عمدہ تھی، مریضوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ بہت بہتر تھا، اور ڈاکٹر ندیم حیات ملک صاحب جو اس کے سربراہ ہیں ان کو شاباش دیا، اور 5 لاکھ روپے کا انعام دیا ہے ان کے عملے کو. گویا ایک ریکارڈ قائم ہو گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کسی کو شاباش دی ہو. اور کوئی ایسا سرکاری ہسپتال بھی موجود ہو جس میں صفائی ہو، جس کے باتھ روم درست ہو، جس میں مریضوں کی عزت ہو رہی ہو اور ان کا علاج بھی ہو رہا ہے. ناظرین، پروگرام وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.